कौन रास्तबाजों को मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? रोमियो का खत 8 बाब उसकी 35 से 39 आयत। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगपन या खतरा या तलवार। चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीज़ें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। आयत नंबर 35 कहती है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या हाल या काल या नंगपन, खतरा या तलवार। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है जो उनको दी गई है, जो पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखती हैं, जो उसमें खुदा की रास्तबाजी रखती है। क्या इज़्ज़त रसानी मुसीबतें उस मोहब्बत से जुदा कर सकती हैं? क्या 7 साल इज़्ज़त रसानी हमें उसकी मोहब्बत से जुदा कर सकती हैं? बेशक नहीं। दुनिया में कोई इज़्ज़त रसानी या मुसीबत हमें हमारे खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, जो हमें हमारे गुनाहों से बचा चुका है। हत्ता कि जब हम अपनी थकावट में तन्हा छोड़े जाने की ख्वाहिश रखते हैं, कोई हमसे पूछता है, आया हम यीशु हमें हमारे गुनाहों से बचा चुका है या नहीं? हम सब जवाब देंगे कि यीशु बेशक बचा चुका है, यानी हम गुनाहों के बगैर हैं। इसके अलावा हमारे दिल कितने बोझल और मुसीबत में हो सकते हैं, वो हमें फिर भी बचा चुका है। अब तक हमारा अब्दी निजात दहिंदा है। हत्ता कि अगर हमें बहुत थकना था और तेजी से बीमार होकर अपने बदनों को पकड़ना था, हम फिर भी खुदा की रास्तबाजी के लिए अपने खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। कोई तंगी हमें खुदा की रास्तबाजी से जुदा नहीं कर सकती, जो हमारे गुनाहों से आज़ाद कर चुकी है। ना इज़्ज़त रसानी, ना ही काल, ना ही तंगी, ना ही खतरा, ना ही तलवार हमें खुदा की रास्तबाजी से जुदा कर सकती है। यानी हम बाज़ औक़ात हैरान और मजहबी लोगों के ज़रिए से झिड़के जाते हैं। ये इज़्ज़त रसानी जिसका हमें सामना करते हैं, हमारी इज़्ज़त रसानियाँ हमारे दोस्तों, हमसायों, रिश्तेदारों और हत्ता कि हमारे ज़ाती ख़ानदान के अरकान पर मुश्तमिल है। हम पर उनके इल्ज़ाम की वजह से, यानी हम बिदअती होने के तौर पर छोड़े जाते हैं। क्या ये इज़्ज़त रसानियाँ हमें यीशु मसीह की निजात से जुदा कर सकती हैं? वो यकीनन ही ऐसा नहीं कर सकती। अलावा अर्ज़ें कितनी सख्ती से हम सताए जाते हैं, यह हमें खुदा की रास्तबाजी से जुदा नहीं कर सकती, जो हमें बचा चुकी है। क्योंकि खुदा की रास्तबाजी हमें बेगुनाह बना चुकी है, और क्योंकि ये ला तब्दील सच्चाई है, कोई भी और भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। काल आया रूहानी या जिस्मानी हमें जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि हम पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। हमारे दिलों में हमेशा क्या रहता है? खुदा की रास्तबाजी है, और ये हमारे खुदावंद पर हमारा ईमान है, जो हमें पानी और रूह की खुशखबरी के साथ बेगुनाह बना चुका है। यह ईमान खुदा की रास्तबाजी पर ईमान रखने का ईमान और बरकत है, क्योंकि खुदा मेरे तमाम गुनाहों को गायब कर चुका है। मैं कोई गुनाह नहीं रखता। खुदा मुझे मुकम्मल तौर पर अपने ज़ाती रास्तबाजी से मुलव्वस करते हुए रास्तबाज और बेगुनाह बना चुका है। इस वजह से हमारा खुदा की रास्तबाजी पर ईमान गायब नहीं होगा। कोई माने नहीं रखता कि कहत कितने सख्त हों। पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से खुदा की रास्तबाजी। जब तक कोई पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान नहीं रखता, उसके दिल में अब तक गुनाह मौजूद है। लेकिन वो जो खुदा की रास्तबाजी पर ईमान रखता है, कोई गुनाह नहीं रखता। इसलिए हमारे खुदा ने कहा कि हम दरख्त को उसके फलों से जान सकते हैं। वो जो खुदा की रास्तबाजी पर ईमान नहीं रखते, यीशु पर अपने ईमान को छोड़ देते हैं जब वो हल्की सी मुश्किल, काल, तंगी और इज़्ज़त रसानी का सामना करते हैं। लोग मौजूद हैं जो सोचते हैं, अगर चाहे यीशु सलीब पर मेरे गुनाहों की खातिर परखा गया था, सिर्फ मारूसी गुनाह ख़त्म हुआ था, और मुझे यकीनन रोज़मर्रा दूसरे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, जो मैं हर रोज़ करता हूँ। वो जो इस किस्म का ईमान रखते हैं, ईमान ना रखने के वसीला से कि यीशु उनके तमाम गुनाह उठा चुका है, खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं।
اس عمل میں وہ اپنے آپ کو لعنتی ٹھہراتے اور آلودہ کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یسوع کا انکار کرتے اور خدا کی راستہ بازی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے حالات کے علاوہ جن کا وہ سامنا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے مضبوطی سے اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، خدا مجھے یقیناً دنیا کے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں اپنے روحانی قحط کے آخری دنوں میں موت کا سامنا کرنا ہے، ہم کبھی انکار نہیں کریں گے کہ خدا ہمیں بے گناہ بنا چکا ہے، یعنی ہم اس کے لوگ بن چکے ہیں۔ خدا کی راستہ بازی جو ہمارے تمام گناہ اٹھا چکی ہے اب تک ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کے طور پر قائم رہے گی۔ پانی روح کی خوشخبری اتنی طاقتور اور عظیم ہے کہ معنی نہیں رکھتا کہ کس قسم کی اظہار رسانیوں کا ہم اپنی زندگیوں میں سامنا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی راستہ بازی مسیح میں ہے، ہم کبھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں ہوں گے۔ بلائی حوالہ میں ننگ پن کا کیا مطلب ہے؟ ننگ پن ہماری تمام املاک کو کھونے کا حوالہ دیتا ہے۔ وسطی ادوار تک جب یورپی ممالک میں کسی گاؤں یا قوم پر مصیبت ہوتی، لوگ اکثر بکروں کا استعمال کرتے ہوئے جادو میں تمام مصیبتوں کے لیے الزامات دیتے ہوئے مصروف رہتے۔ لوگوں نے ہر چیز کو ان کے سے لیا اور بدعتی ہونے پر ان میں الزام دیا۔ اس وجہ سے پالوس نے الفاظ ننگ پن استعمال کیا۔ ان ادوار میں کسی پر بدعتی کا الزام لگانا اور صرف 2 یا 3 گواہوں کے ساتھ مدر الزام کو آگ میں جلانے کی سزا دینا، ان کی ساری جائیداد چھین لینا، ان کی شہریت کو مٹا دینا ممکن تھا۔ حتیٰ کہ اگر ہم اسی اسلوب میں اپنے ننگ پن کی طرف کھینچے جاتے ہیں، اپنی ہر ذاتی چیز کھو دیتے ہیں اور موت کے حوالہ کیے جاتے ہیں، اور خدا کی راستہ بازی جو ہمارے لیے اس کی محبت میں اور ہمارے تمام گناہ اٹھا چکی ہے کبھی ہم سے غائب نہ ہوگی۔ اس لیے پانی اور روح کی خوشخبری مکمل ہے۔ نہ خطرہ نہ ہی تلوار ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں تلوار کے نیچے رکھا جاتا اور اس کے ذریعے سے قتل کیا جاتا ہے، ہم جو ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں رکھتے۔ ابتدائی کلیسا میں بہت سارے مسیحیوں پر جھوٹ کی بنیاد پر روم کو آگ لگانے کا الزام تھا اور عوامی طور پر شہروں کے سامنے ڈالنے کے ذریعے سے کھیل گاہ میں ستائے گئے۔ حتیٰ کہ جب وہ مر گئے تھے انہوں نے خداوند کی تعریف کی جو انہیں نجات دے چکا تھا۔ وہ تعریف کرنے کے قابل تھے کیونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے تھے۔ وہ جو سچائی پر ایمان رکھنے سے چھڑائے جا چکے ہیں کہ خدا ان سے محبت کر چکا ہے اور ان کے تمام گناہ اٹھا چکا ہے، خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ مر رہے ہیں اور شیر انہیں کھا رہے ہیں۔ یہ قوت خداوند کی راستہ بازی پر ایمان سے اور اس کی محبت سے حاصل ہوتی ہے جو ہمارے تمام گناہ اٹھا چکی ہے، اس لیے کہ خدا ہم میں سے ہے، ہم سے بولتا ہے، ہمیں مضبوطی سے پکڑتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے۔ یعنی ایسی قوت پائی جاتی ہے، نہ خطرہ، نہ ہی تلوار، نہ ہی دھمکی، نہ ہی شہادت ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتے ہیں۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیحی لوگوں کے ہیں۔ وہ جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں جو مسیح سے محبت لیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ مسیح کی کامل محبت کو صرف صلیب پر اس کی موت کو دیکھتے ہوئے افسردگی اور اس کے دکھوں پر چلنے کے ذریعے سے محض جذباتی محبت میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن انسانی جذبات رات بھر میں بدل سکتے ہیں۔ گو ہمارے جذبات ہر صبح ہر رات بدل جاتے ہیں۔ محبت جس کے ساتھ ہمارا خداوند بچا چکا ہے کسی بھی چیز سے تبدیل یا بدل نہیں سکتی۔ اس کی محبت ہمیشہ لا تبدیل ہے۔ اس وجہ سے پانی اور روح کی خوشخبری کتنی طاقتور ہے اور خدا کی راستہ بازی کتنی عظیم ہے۔ کوئی بھی ہمیں ہمارے گناہوں خداوند سے جدا نہیں کر سکتا جو ہمیں مکمل بچا چکا ہے اور ہمیں اپنی کامل محبت سے ملوث کر چکا ہے۔ یہ پانی روح کی خوشخبری کی طاقت ہے اور یہ ہمارے ایمان کی خدا کی راستہ بازی میں بھی طاقت ہے۔ خوشخبری کے لیے لفظ یونانی لفظ ایونجلینو یا دیماس رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس یونانی الفاظ کا مطلب قوت، قدرت یا صلاحیت ہے، جس سے ہم لفظ ڈائنامائٹ خدا کی اصل حاصل کرتے ہیں۔ ڈائنامائٹ بم کی دستکاری کسی گھر کو اس کی بنیاد پر لانے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے کافی ہے۔ جنگ میں چھوڑا گیا ایک ٹام ہاک میزائل بڑی کینٹکی کی عمارت کو تباہ کر سکتا ہے اور اسے
گرد میں بدل سکتا ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا عمارت کتنی زبردست ہو سکتی ہے، یہ میزائل کی تباہ کن طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 عام جہازوں نے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں ٹاوروں کو گرا دیا۔ کیا واقعہ ہوا جب جہاز عمارتوں سے ٹکرائے؟ جہازوں کے پھٹنے سے جل کر جیٹ طیارے کے تیل کے ذریعے سے لگنے والی آگ اتنی شدید تھی کہ ہر چیز پگھل گئی۔ جہاں جہاز گھس گئے کیونکہ فرش کی فولاد کی سلاخیں اور ستون جو عمارتوں کو سنبھالے ہوئے تھے سب پگھل گئے۔ فرش فوراً پھٹ گئے۔ عمارت ان پھٹے ہوئے فرشوں کے اوزن سے برداشت نہ کر سکی، پس آخرکار وہ اپنی تمام حالت میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اگر فرش آہستگی سے نیچے آتے ہوتے تو یہ عمارت نہ پھٹ چکی ہوتی، لیکن چونکہ فرش فوراً اور تیزی سے گر گئے، ستون اور دوسری سنبھالنے والی ساختیں ٹوٹ گئیں اور تمام عمارتیں اس طرح تمام گواہ چند سیکنڈ کے لمحوں میں تباہ ہو گئی۔ خدا کی راستہ بازی کی قدرت پانی رو کی خوشخبری کی قدرت ہے۔ یہ ایسی قدرت بھی ہے جو اس میں اس کی راستہ بازی رکھتی ہے۔ شاید یہ المیہ استعمال کرنا خدا کی راستہ بازی کو بیان کرنے کے لیے مناسب نہیں، لیکن خدا کی راستہ بازی کے ذریعے سے دی گئی پانی رو کی خوشخبری کی طاقت بم کی مانند ہے جو مکمل طور پر ہمارے گناہ مٹا سکتی ہے۔ خدا کی راستہ بازی یہ ہے کہ ہمارے خداوند نے اس زمین پر آنے، بپتسمہ لینے، صلیب پر مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہ اٹھانے کے ذریعے سے ہمیں بچا لیا۔ پانی رو کی خوشخبری خدا کی راستہ بازی ہے جس کے ساتھ یسوع تمام گناہوں کو جو بنی نوع انسان کر چکے ہیں، کائنات کے بالکل شروع سے لے کر اس کے آخر تک اٹھا چکا ہے۔ اس وجہ سے کچھ بھی ان کو خدا سے جدا نہیں کر سکتا جو اس نے خدا کی راستہ بازی کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے ذریعے سے اپنی خلاصی کے وسیلہ سے محبت حاصل کرتے ہیں۔ پالوس کا ایمان بھی ایسا تھا جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتا تھا۔ تب کیا ہم محض صلیبی خون کی خوشخبری کے وسیلہ سے خدا کی راستہ بازی حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف صلیبی خون کی خوشخبری پر ایمان رکھنا تنہا ہمیں خدا کی راستہ بازی نہیں دے سکتا۔ وہ جو دوسری طرح سوچتے ہیں کہ آسانی سے ہلکی سی مصیبت پر یسوع پر اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، مثال کے طور پر جب ان کی زمین جائیدادیں چھینی جاتی ہیں یا جب وہ اپنے مذہبی رخوں کی وجہ سے کام میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ آسانی سے اپنے ایمان کا انکار کر دیں گے۔ یہ ناقابل بچاؤ خاکہ ہے۔ بہت سارے مسیحوں پر قابل اعتماد ہے۔ وہ جو پانی رو کی خوشخبری پر ایمان نہ رکھنے کی وسیلہ سے اپنے دلوں میں روح القدس نہیں رکھتے اور اپنے گناہوں سے آزاد نہیں ہیں، ہلکی سی دھمکی پر چھوڑ دینے کے عادی ہیں۔ اس وجہ سے آج کی مسیحیت اس دنیا میں اتنی کمزور ہے، کیونکہ اس ایمان کی وجہ سے ایسا ہے جو صرف صلیبی خون تک محدود ہے۔ اس قسم کا ایمان ایسا ہے جو پانی رو کی خوشخبری کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی حاصل نہیں کر چکا ہے۔ ایک راست باز ایماندار جو خدا کی راست بازی حاصل کرنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہو چکا ہے، بہت ساری جانوں کے لیے کام کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے اور روح القدس رکھتا ہے، اور کیونکہ خدا اپنے کلام میں اس کے ساتھ ہے، وہ شخص بہت سارے روحانیوں کا کام کر سکتا ہے اور بہت ساری کھوئی ہوئی جانوں کو خدا کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ یہ خدا کی راست بازی پر ایمان ہے، یعنی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری خدا کی معرفت دی گئی ہے، ہمارے ذاتی کاموں سے نہیں، اور اس طرح یہ خدا ان کے وسیلہ سے بھی ہے کہ ہم اس کے کام کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 36 کہتی ہے، چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ ان کے درمیان جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں جو حقیقتاً اس طریقے سے جبکہ اس زمین پر رہتے ہوئے پیش آتے ہیں۔ حقیقت میں پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے اکثر دوسروں سے نفرت اٹھاتے ہیں، خاص طور پر ان سے، یعنی جو غلط ایمان کے ساتھ جو بذات خود مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نئے سرے سے پیدا شدہ مسیحی برائے نام مسیحوں کے ذریعے سے بدھ مت کے پیروکاروں سے بھی زیادہ نفرت سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ حوالہ یعنی ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بولا گیا کہ خدا کا کلام ہے، حتیٰ کہ ہمارا خداوند اپنے بپتسمہ اور صلیب پر موت کے ساتھ باپ کی مرضی کی پیروی کرنے کے وسیلہ سے
ذبح ہونے والی بھیڑ کے برابر گنا گیا۔ ہمارے خداوند نے آنے اور زمین پر ایسی زندگی گزارنے کے وسیلہ سے ہمیں بچایا۔ خدا کی راست بازی دنیا کے تمام گناہوں سے جیت چکی ہے۔ آیت نمبر 37 کہتی ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیسے ہم ان تمام چیزوں سے جیت سکتے ہیں؟ ہم اپنی فتح کا خدا کی محبت میں ہمارے ایمان کی طاقت کے وسیلہ سے دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے خدا کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتا صرف اپنے دل میں گناہ رکھتا ہے۔ ان کا ایمان اور نجات جو گناہ کے ساتھ ہے بچ نہیں سکتے، بلکہ اپنے جذبات کی وجہ سے عروج و زوال رکھتے ہیں، اور یوں وہ کوئی حال طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں، اور وہ ذات خود طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خدا کی معرفت دی گئی خوشخبری کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس طاقت کے ساتھ وہ ڈٹ سکتے ہیں اور تمام اظہار ثانیوں مصیبتوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ راست بازوں کو یقیناً گناہ گاروں کے خلاف روحانی جنگ میں مصروف رہنا چاہیے اور ان تک پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ راست بازوں کو یقیناً اپنی فطرت قسمت کے طور پر خوشخبری کے لیے رہنا اور ستائے جانے کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ ایک زندگی جو خداوند کے لیے زندہ رہتی ہے ہماری قسمت ہے۔ ایک مشرقی محاورہ کہتا ہے، اگر کوئی ایک دن کا پڑھنا ضائع کر دے وہ حقلاتے الفاظ بولے گا۔ تب ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ہم بھی آلودگی میں تیزی سے گرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ اگر ہم خدا اور اس کی خوشخبری کے لیے زندہ رہنے کے بغیر ایک دن کو اجازت دیتے ہیں، یہ ہے ہم کیسے اپنی زندگیاں گزاریں گے جب تک ہماری موت واقع نہیں ہو جاتی۔ لیکن اگر ہم مسیح کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اور خدا کے لیے ستائے جاتے ہیں، اور اگر ہم بدی کی روحانی قوتوں کے خلاف روحانی جنگ لڑتے ہیں، ہمارے دل روحانی غذا کے ساتھ بھر جائیں گے، جس سے ہم جاری رکھنے کی نئی قوتیں حاصل کریں گے۔ جب مسیح گرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند کے لیے زندہ نہیں رہتے، لیکن جب ہم خداوند کے لیے زندہ رہتے ہیں ہماری روحانی قوتیں حتیٰ کہ زیادہ بڑھتی ہیں اور ہماری جسمانی صحت اور قوت بھی زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ آیت نمبر 38 اور 39 کہتی ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے کے طور پر پولس ان سے مطمئن تھا۔ وہی سچائی ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ نہ موت نہ ہی زندگی ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتی۔ پرانے دور میں آمرانہ دنیاوی قوتوں مثلاً رومی شہنشاہوں نے مسیحیوں کو اپنے ایمان کے انکار کے لیے رغب کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھی ایمانداروں کو تمام قسم کی براہ راست اعلیٰ سرکاری دفتروں سے بیویاں، جائیدادیں اور سب ان کا انکار کرنے کے بدلے میں حکومت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا۔ لیکن خوشخبری کے سچے ایماندار کبھی طاقت، جائیداد یا عزت کی آزمائش کے سامنے نہیں جھکے۔ ایمان ایسی چیز نہیں جو بدلی جا سکتی ہے کہ دنیا کیا پیش کر سکتی ہے۔ اگر کسی کو ہمیں خالی چیک دکھانا تھا اور ہم سے کہنا تھا کہ میں تمہیں یہ چیک دوں گا اگر تم خوشخبری پھیلانا چھوڑ دو، ہم جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ مستقبل کے لیے اپنی امید اور خدا پر ہمارے مضبوط ایمان کی وجہ سے تمہیں بذات خود اس کی ضرورت ہوگی، بس اسے خرچ کرو، میرے لیے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری ہے جو خدا کی راست بازی رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ اگر تم صرف مانو کہ ہمارے صلیبی خون پر بحث ایمان بھی درست ایمان ہے، ہم بھی تب تمہارے ایمان کو قبول کریں گے۔ نہ صرف ہم تم پر بدعتی کا الزام لگانا چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم حقیقتاً تمہاری مدد بھی کریں گے۔ خاص طور پر یہ نام نہاد مذہبی رہنما
مجھ سے ایسے سودے بازی کر چکے ہیں، لیکن خدا کی راستہ بازی جامعہ یقینی نکلی جب اس کے کلام کے ذریعے سے ناپی گئی۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ غلط ایمان کو شناخت دینا بذات خود خدا کے خلاف سرکشی کا عمل ہے، اور اس طرح میں نہ صرف اس کے ایمان کو قبول کرنے کے اہل نہیں ہوں، بلکہ مجھے یقیناً مستقبل پر اس کے مراقبے کو ظاہر کرنا چاہیے۔ تم صرف صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہو، تب تمہیں یقیناً دل میں گناہ رکھنا چاہیے۔ تم جہنم کے قیدی ہو۔ میں مدد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر تم سوچتے ہو کہ میں انتہائی سنجیدہ اور نہ جھکنے والا ہوں۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ ایسے الفاظ کی وجہ سے لوگ مجھ سے اپنا فیصلہ رکھتے ہیں۔ زیادہ مختصر وہ میرے قریب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کی مانند تھا، لیکن ہر وقت میں انہیں بتا چکا ہوں کہ تم جھوٹے چرواہے اور نگہبان ہو، جو خدا کے نام پر روزی کمانے کے لیے تجارت کرتے ہو۔ بات سادگی سے چوری کون مجھے پسند کر چکا ہوگا جب میں نے ایسی باتیں کہیں، لیکن جو نہیں کہیں وہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے موقف پر اتنا مضبوط اور غیر متزلزل رہ چکا ہوں۔ میں ان سے بھی آزمایا جا چکا ہوں جو کہتے ہیں کہ اگر میں صرف صلیبی خون پر ایمان رکھتا وہ مجھے ایسے ایسے اختیارات دیں گے، لیکن جس طرح بھلائی والا کہتا ہے، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ ہمیں کسی اختیار، بلندی یا پستی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں شفا کی قوت کی ضرورت نہیں ہے جو بعض دھوکے باز رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں رکھتے، اور ہم حتیٰ کہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ یہ حوالہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی دوسری پیدا شدہ چیز ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح میں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ اگر اس کائنات میں عجیب و غریب مخلوقات ہوتی، وہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرنے کے قابل نہ ہوتی جو ہمیں بچا چکا ہے۔ بعض مسیح موجود ہیں جو عجیب و غریب مخلوقات کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ پاسبانوں کے درمیان بہت سارے ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عجیب و غریب مخلوقات کے طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن میں سیمنریز کر رہا تھا۔ میرے پروفیسروں میں سے ایک جو یونانی پڑھاتا تھا عجیب و غریب مخلوقات کے وجود پر ایمان رکھتا تھا۔ بس میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ صحیفہ سے کسی ثبوت کے ساتھ اپنے عقیدے کی تائید کر سکتے ہیں؟ بے شک وہ میرے اعتراض پر کوئی جواب نہ دے سکا۔ حتمی طور پر کوئی عجیب و غریب مخلوقات نہیں ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اگر وہاں بے شک عجیب و غریب مخلوقات تھیں تو یسوع کو صرف اس زمین پر پیدا ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ بہت کثیر سرمایہ کاری اور تحقیق کے بعد ہم پہلے ہی چاند پر جانے کے قابل ہو چکے ہیں اور ہمارے خلاباز کے مریخ پر قدم رکھ چکے ہیں، لیکن ہم ایک واحد ثبوت دریافت نہیں کر سکے جو زمین سے باہر زندگی کے وجود کی شکل کو ظاہر کرے۔ میں صحائف کی بنیاد پر اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یعنی علاوہ ارضیں برین و انسان کی سائنسی اور تکنیکی صلاحیتیں ترقی یافتہ ہو سکتی ہیں، علاوہ ارضیں ہم کتنی شدت سے کائنات کی تحقیق کرتے ہیں، ہم کبھی عجیب و غریب مخلوقات نہیں پائیں گے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی دوسری پیدا شدہ چیز ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح میں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ تب خدا کی یہ محبت کیا ہے؟ یہ پانی اور روح کی خوشخبری کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، نجات جو ہمیں بچا چکی ہے اور ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ بے گناہ بنا چکی ہے۔ خدا محبت ہے اور ہمیں کچھ بھی اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ باب 9 میں پالوس پھر ایمان کے بارے میں بولتا ہے، لیکن یہ اس کے باب 8 کے نتیجہ میں ہے جہاں ایمان انتہا پہنچتی ہے۔ رومیو کے خط کے ابواب 1 سے 8 تک ایک موضوع تشکیل دیتے ہیں، اور باب 8 اس کے نتیجے کا باب ہے جہاں ایمان کی بلندی پہنچتی ہے۔ جس طرح خدا کا کلام ہمیں باب 8 میں دکھاتا ہے کہ صرف وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی محبت سے ناقابل جدا بن سکتے ہیں۔ وہ جیسا ایمان نہیں رکھتے تاہم کبھی ایسے نہیں ہوں گے۔
وہ شاید خدا کے لیے عارضی طور پر زندہ رہنے کے قابل ہوں، لیکن وہ اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے یعنی اپنی موت تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ شاید 10-20 سال کے لیے مذہبی زندگیاں گزار سکتے ہیں، لیکن ان کا ایمان آخر کار انہیں مکمل طور پر جدا کرنے اور خدا کے ساتھ کچھ نہ کرتے ہوئے ملیا میٹ اور ختم کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کام کم ہیں، بلکہ مسیح کے لیے ان کے دلوں میں محبت غائب ہو جائے گی۔ چونکہ وہ اپنے دلوں میں روح القدس نہیں رکھتے، وہ اپنے دلوں میں خداوند کے لیے محبت بھی نہیں رکھتے۔ مختصراً اس کے بجائے ان کے دلوں میں گناہ موجود ہے۔ جو ہی دن گزرتے جاتے ہیں میں احساس کرتا ہوں حتیٰ کہ کتنی زیادہ گہری اور کتنی کامل نجات کی محبت ہے جس کے ساتھ ہمارے خداوند ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ جب میں پہلی بار خداوند سے ملا، میری مسیح کی محبت کے لیے فہم کی گہرائی خاموش اور پرسکون تھی۔ جس طرح جھیل میں پھینکا گیا پتھر ننھی تیز قابل سمجھ لہریں پیدا کرتا ہے، ہمارا جواب صرف حقیقت کی خاموشی کا احساس تھا کہ یسوع نے میرے تمام گناہ اٹھا لیے اور میں اس طرح بے گناہ بن چکا تھا۔ لیکن جب کہ تب سے خوشخبری کی منادی کی زندگی گزارتے ہوئے میرے دل میں لہریں ناقابل تصور طور پر بڑی اور گہری ہو چکی ہیں، جس طرح آیا میرا دل کے اندر ایک بم پھٹ چکا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہمیں صرف صلیبی خون پر ایمان رکھنا چاہیے؟ کیا پالوس نے یہ کہا؟ رومیو کے خط میں پالوس نے صاف طور پر اور غیر مبہم طور پر پانی روح کی خوشخبری کے بارے میں بولا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ رومیو کا خط 6 باب اس کی 3 سے 4 آیت۔ کیا پانی روح کی یہ خوشخبری حتمی طور پر عظیم مکمل طور پر کامل نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کہ کسی ایمان کا اتنا ایمان چھوٹا ہے، اگر کوئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے تو وہ گناہ سے نجات یافتہ ہے۔ علاوہ ازیں کتنی ساری خامیاں آپ رکھتے ہیں، آپ کا ایمان پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے کامل بنتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کتنے کمزور ہیں، آپ پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہیں، حتیٰ کہ گو ہم اپنی ذاتی قوت نہیں رکھتے۔ اگر خدا کے لیے اور خدا کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، ہمارے دلوں کی ساری گندگی ہٹ جائے گی۔ لیکن وہ جو شروع سے ایمان نہیں رکھتے آخر میں خدا کے خلاف ہو جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے اس خوشخبری کو سنا تھا اور اس کے ساتھ 10 سال تک زندہ رہے تھے۔ وہ جو نہ دیکھنے اور نہ خدا کی سچائی کو سننے کا اپنی آنکھیں بند کرنے اور اپنے کان بند کرنے کے وسیلہ سے فیصلہ کر چکے ہیں، اپنے ذاتی ہاتھوں کے ساتھ خدا کی برکت کو رد کرنے پر انتہائی بے وقوف ہیں اور اپنی ذاتی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ہر روز مسیح کو مصلوب کرتے، حتیٰ کہ گو صلیب پر کوئی موت نہیں ہوگی۔ کیا یہ یسوع کے بپتسمہ کے لیے نہیں تھی؟ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ احساس کرتا ہوں کہ محض کتنی عظیم اور کامل یہ خوشخبری ہے۔ جتنا میں کمزور ہوں، اتنا میں احساس کرتا ہوں کہ کتنی زبردست اور ہمارے خداوند کی محبت کامل ہے۔ اس خوشخبری کے ذریعے سے ظاہر کی گئی، اور میں حتیٰ کہ اس کے لیے اس کا شکر کرتا ہوں۔ جتنی زیادہ میں اس خوشخبری کی منادی کرتا ہوں، اتنا اونچا میں ہوتا جاتا ہوں۔ جتنی زیادہ میں اس خوشخبری کی منادی کرتا ہوں، اتنا طاقتور میں بنتا جاتا ہوں، اور جتنی زیادہ میں سچی خوشخبری کی منادی کرتا ہوں، اتنا مطمئن میں ہوتا جاتا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا شدہ ہیں، اگر آپ خدا کا کلام نہیں سنتے اور اس کی خدمت نہیں کرتے، جنگلی بوٹیاں آپ کے ذہن میں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، اور ان جنگلی بوٹیوں کی وجہ سے آپ کا ذہن آلودہ ہو جائے گا۔ جب یہ ہوتا ہے، پھر ستائش کے گیت گائیں اور یہوہ کے بارے میں سوچیں۔ خدا کی پرستش کرنے کے وسیلہ سے آپ کا ذہن پاک ہو جائے گا، آپ اپنی روح کو پھر اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے ذہن سے ہر چیز نکالنے کے لیے اسے بلانا چاہیے جو ناخوالعز ہے، اور اپنے دل کو پھر خداوند کے کلام کے ساتھ بھرنے کے وسیلہ سے نیا کریں۔ ہمارے دل پہلے ہی پاک ہیں، لیکن جب دنیا کی ملاوٹیں ہمارے ذہنوں میں داخل ہوتی ہیں
اور پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہمیں بے رخ کرتی ہیں، ہم خدا کی پرستش کر سکتے ہیں اور اسے پھر خداوند کی تمجید کرنے کے وسیلہ سے اپنے دلوں کو نئے اور پھر کھڑے کرتے ہوئے دعا مانگ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ خدا کی تعریف کرنا ایک خوش اور بلند و بالا تجربہ ہے۔ ان کے ذہنوں میں کوئی گناہ نہیں ہے جو چھڑائے جا چکے ہیں، پس ستائش خوش فطریتی طور پر ان کے ذہنوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پرجوش دلوں کی ستائشی گیت ان جڑی بوٹیوں کو جو ہمارے ذہنوں میں بڑھتی ہیں غائب کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے خیالات اور محسوسات آسانی سے مختلف حالات سے بدل سکتے ہیں۔ گو ہم خوش اور اچھے مزاج ہو سکتے ہیں جب ہم مسیح میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم ناپاک ناخالص خیالات رکھ سکتے ہیں جب ہم بذات خود ہیں۔ اس وجہ سے پالوس اپنے ذاتی بدن پر نظر کرتے ہوئے چلایا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ بس پالوس پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونے کے لیے مکمل بن چکا تھا، حتیٰ کہ گو وہ اب تک اپنے جسم میں کمزور تھا۔ کیا پالوس واحد شخص تھا جو ایسا تھا؟ میں بھی پالوس کی مانند ہوں، کیا آپ بھی اس کی مانند ہیں؟ جب دنیاوی لوگ باہم اکٹھے ہوتے ہیں، مرد عموماً شراب پینا پسند کرتے ہیں، اکثر اپنی نوکریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی نے اپنی ترقی پائی، کسی نے نہ پائی، اور وغیرہ وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ جب عورتیں خوشی سے اپنے خاوندوں اور بچوں اور گھروں وغیرہ وغیرہ میں گھمنڈ کرتی ہیں، لیکن راست بازوں کے درمیان بات چیت ان دنیاوی لوگوں سے معیار کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم اپنی روٹی بانٹتے ہیں، ہم جانوں کے بارے میں اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے اپنے ذہنوں کے ساتھ شراکت بانٹتے ہوئے بات کرتے ہیں، جو تمام دنیا بھارت، جاپان، یورپ، افریقہ، امریکہ، پاکستان اور وغیرہ میں نجات یافتہ ہوئے ہیں۔ جب رومیو کے خط پڑھ رہے ہیں، ہم تجربہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دلوں میں پالوس کا ذاتی ایمان بانٹ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ خدا کی معرفت دی گئی نجات کتنی عظیم ہے۔ ہم خوشخبری کی عظمت محسوس کر سکتے ہیں، ہم حوالہ سمجھ سکتے ہیں، عبارت میں چھپے ہوئے معنی تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم احساس کرتے ہیں کہ کتنی مکمل اور کامل ہمارے خداوند کی نجات ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اس کی راستہ بازی کی تعریف کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر پوری دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی، پھر بھی پانی اور روح کی خوشخبری جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا چکی ہے لا تبدیل رہے گی، کیونکہ مسیح کی محبت ہمیں بچا چکی ہے، اور کیونکہ یہ محبت ہمیں کبھی نہیں چھوڑ چکی اور پھر بھی ہم میں قائم ہے۔ سب جو ہمیں کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو دنیا سے موڑنا ہے اور پھر خداوند پر مرکوز ہونا ہے۔ ہم کمزور ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے ہم بعض اوقات دنیا کے راستوں میں گر جاتے ہیں، لیکن ہر وقت جب یہ ہوتا ہے ہمیں صرف اپنے ذہنوں کو خدا کی تعریف سے رجوع لانا ہے اور سچائی پر ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں بچا چکا ہے۔ ہمارے جسم کو ابھی تبدیل ہونا ہے، ہنوز گناہ کی شریعت کے ماتحت زندہ رہنا ہے۔ اس طرح ہمیں یقیناً مسلسل اپنے جسم کا انکار کرنا چاہیے اور اپنی روحانی خیالات کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ اپنے دلوں میں جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکنے کے سلسلہ میں ہمیں یقیناً ہمیشہ خداوند کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس کی راست بازی کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیا آپ اب احساس کرتے ہیں کہ پانی اور روح کی خوشخبری کتنی طاقتور ہے؟ چونکہ رومیو کا سارا خط پانی اور روح کی خوشخبری پر مبنی ہے، ہم اس خوشخبری پر پہلے ایمان رکھنے کے بغیر خدا کے کلام کو نہیں کھول سکتے۔ میں خداوند کا ہمیں اس کلام کو کھولنے اور اس کلام کے بھید کو دیکھنے کی اجازت دینے کے لیے شکر کرتا ہوں۔ کوئی ہمیں خداوند کی راست بازی سے جدا نہیں کر سکتا جو مسیح کی محبت ہے۔ اگر آپ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر اپنے خلاصی اور نجات کے طور پر ایمان رکھیں، آپ بھی تب خدا کی راست بازی حاصل کریں گے۔ ہمارے خداوند کی راست بازی کی برکات آپ کے ساتھ رہیں۔ آمین۔